बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन व सामीन, आपका मेज़बान राना नफ़ीस हुसैन प्रोग्राम अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मिनहाज रमज़ान की नशरियात में जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज़ूर शेखुल इस्लाम की एक इस ज़माने की अज़ीम और ज़ख़ीम किताब माया नाज़ किताब, आपकी अज़ीम तालीफ़ कुरानी इंसाइक्लोपीडिया। ये कुरानी इंसाइक्लोपीडिया है क्या, इसका तारफ़ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इससे इस्तेफ़ादा करने का तरीका बड़ी ही शरोबस्त के साथ, तफसील के साथ, बड़े खूबसूरत आसन अंदाज के साथ मेरे मेहमान मुकर्रर रोज़ाना आपको इस बारे में रहनुमाई दे रहे हैं। आज फिर अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक से हमने दावत दी है मिनहाज स्टूडियो में हज़रत अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब को, हज़ूर शेखुल इस्लाम के माया नाज फ़र्जंदों में से, शागिर्दों में से एक नुमाया नाम। राना साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप मुसलसल इन नशिस्तों से एड्रेस कर रहे हैं। हमारे नाजरीन आपसे रहनुमाई लेते हुए कुरानी इंसाइक्लोपीडिया के बारे में काफ़ी हद तक जानते चले जा रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप वक्त देते हैं। आज की इस नशिस्त में गालिबन हमारी 5वीं जिल्द पर गुफ्तगू जारी थी पिछली नशिस्त में, तो आज फिर 5वीं जिल्द से कंटिन्यू करते हुए आप क्या फरमाना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मरतबा फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक मरतबा फिर कुरानी इंसाइक्लोपीडिया पर इस प्रोग्राम अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम में बात करने का मौका मिल रहा है। बात हो रही थी कि इस कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से इस्तेफ़ादा कैसे किया जा सकता है। जी, जैसा कि मैं पिछली नशिस्तों में ज़िक्र करता आ रहा हूँ कि इस कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से इस्तेफ़ादा करने के मेन 3 तरीके हैं। ठीक। पहला तरीका, जिस पर कम व बेश हमारी 12 नशिस्तें हुई हैं, वो था कि इसकी पहली जिल्द के अंदर, जैसे हर किताब के शुरू में उसके इस मौज़ूआत की फ़हरिस्त दी गई होती है, तो 400 सफ़हात पर मुश्तमिल इसकी एक मौज़ूआती फ़हरिस्त है। और फिर उन मौज़ूआत को तलाश करने के लिए कि कैसे तलाश करें कि कहाँ किस जिल्द में कौन सा मौजू है, इस पहली जिल्द के शुरू में ही हर जिल्द का एक मुख्तसर तारुफ़ दे दिया गया। बिल्कुल ठीक। तो इंसान अपने उन मौज़ूआत के ज़रिए भी मुतलका मौजू को तलाश कर सकता है। उस फ़हरिस्त को सामने रख ले तो अपने रिक्वायर्ड मौजू तक वो पहुँच सकता है। मगर एक अहम तरीन जो मैं बता रहा हूँ तरीका, वो 5वीं जिल्द के एंड पर, ठीक, सफ़ा 3927 से वो शुरू होता है और ये है मज़ामीन कुरान का अबजदी इशारिया। ठीक। इस अशारिया के अंदर एक आम उर्दू पढ़ा हुआ शख्स भी अगर कोई मौजू तलाश करना चाहता है और वो जानना चाहता है कि इस सब्जेक्ट पर कुरान क्या कहता है, तो विद इन मिनट्स वो अपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट तक पहुंच सकता है। आमकारी मैं बता रहा हूँ, इसमें आलिम होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। कोई लंबा चौड़ा एक देखे ना, एक आदमी बैठा हुआ है, वो उसके ज़हन में आता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि कुरान तलाक के मौजू पर क्या कहता है। जी, तो बड़ा आसान है। जैसे मैंने बजाया कि ये अबजदी इशारिया 5वीं जिल्द के अंदर है, ठीक है। और 5वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 3927 से ये शुरू होता है। हरूफ अबजद अलिफ बा ता सा, इस तरतीब के साथ ये पूरा इशारिया दिया गया। बिल्कुल ठीक। अब आपने तलाक का मौजू तलाश करना है, तो तलाक के लफ्ज़ को देखेंगे कि तोय से शुरू होता है, फिर उसके बाद लाम है, फिर अलिफ है, फिर काफ है। इस अबजदी इशारिया के अंदर सबसे पहले अलिफ बा वाले हरूफ हैं, फिर अलिफ ता वाले, अलिफ सा वाले। इसी तरह चलते हुए जब आप तलाक के मौजू को तलाश करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि तोय से शुरू होने वाले अल्फाज कहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है। जैसे ये अभी मेरे सामने काफ से शुरू होने वाले हरूफ है, तो काफ से पीछे आना चाहिए, तो ये निकल आया तलाक, बल्कि तलाक का लफ्ज़ ही सामने आ गया। ठीक है। तलाक। तो तलाक के मौजू पर बड़ी तफसील के साथ कुरानी इंसाइक्लोपीडिया बता रहा है कि इसकी 3री जिल्द और सफ़ा नंबर 1983, अच्छा, इस मौजू पर चले जाएं तो तलाक का सब्जेक्ट 3री जिल्द के 1983 पेज पे जाएं तो तलाक का मौजू मिल जाएगा। तलाक का मौजू मिलेगा। फिर आपने 3 इसके साथ और भी इसकी यानी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई। तलाक रजी का जिक्र कहाँ है, अच्छा, तलाक का मुनासिब तरीका क्या है, इस पर कुरान क्या कहता है। ठीक है। तलाक के मुगलज़ा के बाद साबिका शौहर से रिश्ता ज़ौजियत बहाल करने की वाहिद सूरत क्या है। यानी सिर्फ तलाक के मौजू को ही नहीं ले लिया बल्कि उसकी आगे कैटेगरीज। मगर तलाक के में ये सारे उन्वानात एक जगह पर मिल जाएंगे। अब देखिए, तलाक के मौजू को आपने पढ़ना है तो जिल्द 3, जिल्द नंबर 3 और उसका सफ़ा नंबर है 1983। तो ये 3री जिल्द हमें निकालना पड़ेगी। ये 3री जिल्द इस वक्त मेरे सामने आ गई।
اس تیسری جلد کا صفحہ نمبر 1983. اب دیکھیں نا جلد نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے, جلدوں کے نمبر دیے ہوئے ہیں, اس میں سے اب 1983 صفحہ نکالنا کیا مشکل ہے. ایک عام آدمی بھی جو تھوڑی سی سینس رکھتا ہے اور میٹرک پاس بھی ہے وہ بھی بڑے آرام سے نکال سکتا ہے. یہ اس وقت میرے سامنے 1983 پیج آ گیا. اس کے اوپر مین ہیڈنگ یہ ہے مسائل طلاق. مسائل طلاق, طلاق کے مسائل. بالکل ٹھیک جی. اب اس میں جو پہلا ہیڈنگ تھا, اب دیکھیں نا اس کے پھر کتنے سب ہیڈنگز بنا کر حضور شیخ الاسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا. تو اس میں سورہ نساء چوتھی سورت ہے, آیت نمبر 34, اور پوری کی پوری آیت کریمہ بھی لکھ دی, اس کا ترجمہ بھی لکھ دی. ٹھیک, آیت بھی دے دی, ترجمہ بھی دے دیا. تو یہ طلاق کا ذکر اس میں ہمیں اس صفحہ پر مل گیا. ٹھیک ہے. اب آپ خالی آیت کریمہ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سہولت قرآنی انسائیکلوپیڈیا نے دے دی. بالکل. اگر آپ اس کی تفسیرات میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کا ریفرنس دے دیا کہ سورہ نساء چوتھی سورت ہے, اس کی آیت نمبر 34 ہے. بالکل ٹھیک. تو میرے خیال میں اب یہ تلاش کرنا مزید کوئی مشکل کام نہیں. کوئی طلاق رجی پر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا ریفرنس دے دیا کہ تیسری جلد میں صفحہ نمبر 1988. ٹھیک ہے. تو آپ صفحہ نمبر 1988 پہ چلے جائیں. یہ 87 اور یہ 88 پیج آ گیا. اس پر آپ کو یہ ہیڈنگ مل جائے گا, دوسری طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش. جی. تو اس پیج پر یہ باقاعدہ آیتیں کری, 2 آیتیں دے دی. سورہ بقرہ ہے, اس کی آیت نمبر 229 ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 ہے. دونوں آیتیں بھی عربی میں یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ 5ویں جلد کا جو دوسرا حصہ پورشن ہے اس میں ابجدی اشاریہ دیا ہوا ہے. عام میٹرک پاس آدمی جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ بھی اپنے موضوع کو تلاش کر سکتا ہے, چند سیکنڈز کے اندر اپنے موضوع تک پہنچ سکتا ہے. ایک مثال اور دیتے ہوئے, ایک ایگزامپل کے طور پہ, اگر کوئی دل قلب انسان کا اس بارے میں پڑھنا چاہے, قلب اب اس پر پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سب سے پہلے آپ کو ابجدی اشاریہ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب قلب کا لفظ قاف لام با, قاف لام, تو آپ قاف سے شروع ہونے والے حروف کو دیکھیں گے. ابھی یہ میرے سامنے قاف سے شروع ہونے والے حروف آ گئے. پھر اس کے بعد یہ اچانک یہ ڈائریکٹ وہی نکل آیا قلب. جی. کاف لام با. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو ہے کہ خالی قلب کا ذکر آپ کو کہاں ملتا ہے. حضور شیخ الاسلام نے باقاعدہ پھر آگے کیٹاگریز بنا دی. یہ بڑا منفرد کام ہے. قلب اعمی, ٹھیک ہے, اندھا دل, دلوں کی قسمیں ہیں. اچھا, قسمیں آ گئی. اس کا ذکر قرآن پاک میں کہا ہے. قلب اغلف, غفلت کے پردہ میں لپٹا ہوا دل. قلب المجرمین, مجرموں کے دل. قلب المیت, مردہ دل. یعنی دیکھیں نا یہ ساری قلب پر بات چل رہی ہے. بالکل ٹھیک. قلب انسانی کی مختلف کیفیات, قلب حی, زندہ اور بیدار دل. قلب خائف, اسی طرح قلب سکیم, قلب سلیم, قلب غلیظ, قلب لین, قلب متقی, قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی کو 20 حالتیں میرا خیال بیان کرتی ہیں. قلب مختوم, قلب مرغوب, قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, قلب مطمئن, قلب مکفل, قلب منقبض, قلب منکر, قلب غیب, قلب منیب اور قلب نجس. اب دیکھیں قلب کا ذکر کتنی تفصیل کے دا. اب جس دل کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں آگے اس پر آپ کو رہنمائی مل جائے گی. مثلا کوئی شخص قلب اعمی, اندھے دل کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے تو بتا دیا 5ویں جلد صفحہ 3570. 5ویں جلد میں. اب 5ویں جلد یہی ہے, اس کا صفحہ 3570 آپ نکال لیں. 3570. 3570 جی. تو یہ 568, 69 اور یہ 70 آ گیا. آپ دیکھیں اندھا دل. جی. القلب الاعمی, قلب الاعمی. ٹھیک ہے. اس کے نیچے قرآن پاک کی آیت دے دی, 2 آیتیں دے دی. پھر اس کا ریفرنس دے دیا کہ سورہ اعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے, اس کی آیت نمبر 179 ہے. ٹھیک ہے. وہ پوری کی پوری آیت بھی دے دی, اس آیت کا ترجمہ بھی لکھ دیا. پھر دوسری آیت سورہ حج قرآن پاک کا 22واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 46 ہے, آیت کریمہ بھی لکھ دی اور آگے اس آیت کا ترجمہ بھی لکھ دیا. اگر تو خالی آیت کریمہ اور ترجمہ پڑھ کے بندے کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ تو قرآن انسائیکلوپیڈیا یہی مسئلہ حل کر دے. اس پر زیادہ تفصیل میں کو پڑھنا چاہے تو آگے ریفرنس دے دیا کہ سورہ حج اس کی آیت نمبر 46 ہے. آپ تفسیروں میں تلاش کر سکتے ہیں. تو قلب اعمی کا ذکر, اسی طرح مختلف قلب اور ان کے احوال, یہ سارا اکٹھا موضوع چل رہا ہے. تو سب کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ غفلت کے پردوں میں لپٹے ہوئے دل کا ذکر قرآن کہاں کرتا ہے. اسی طرح غافل دل کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آتا ہے, مکفل دل اس کا ذکر کہاں پر آتا ہے, بیمار دل
اس کا ذکر کہاں آتا ہے سخت دل قلب غلیظ، اس کا ذکر کہاں آتا ہے نرم دل قلب لین، اس کا ذکر کہاں پر آتا ہے مردہ دل، دل مردہ بھی ہوتے ہیں دل زندہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو القلب المیت مردہ دل، اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں آتا ہے. تو آپ دیکھیں صرف اس عنوان پر حضور شیخ الاسلام نے 8 قرآن پاک کے مقامات دے دیے ہیں جہاں قرآن اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ انسانوں کے دل مردہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ ذکر کہاں کہاں. واہ واہ واہ. تو میں بتا رہا ہوں کہ جس سبجیکٹ پر کوئی تلاش کرنا چاہے ایسے سیکنڈز کے اندر بندہ اپنے موضوع کو تلاش کر سکتا ہے. آپ مثلاً کوئی اور آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ اور مثال ایک کے دو طور پر مثالیں. صبر. جی صبر. ہاں، آپ کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے کہ صبر کے موضوع پر قرآن کیا کہتا ہے. رمضان کا مہینہ ویسے بھی صبر سکھاتا ہے. جی ہاں. اب صبر کے لفظ کو آپ تلاش کر لیں جی. تو سواد با را، بڑی سادہ سی بات ہے. اب جدی اشاریے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے. سواد سے شروع ہونے والے حروف نکالیں، پھر سواد کے بعد آپ با اس کے ساتھ ملا لیں گے، سواد با. یہ شین سے شروع ہونے والے حروف اور یہ سواد سے شروع ہونے والے حروف آگے. اب اس میں سب سے پہلا ٹاپک کی صابرین کا آ گیا. ٹھیک ہے. یہ صابرین، جی. تو صابرین سیادت و قیادت کے مستحق، یہ عنوانات آ گئے. جی. صابرین کی جنت میں پذیرائی، صابرین کے لیے مغفرت. تو یہ سارے موضوعات اس میں ایک جگہ پر جمع کر دیے گئے. پھر الگ صبر کے لفظ لے کر اس کو الگ ذکر کر دیا. صبر، اس کا ذکر کہاں ہے؟ صبر جمیل، صبر سے پریشانیوں کا علاج، صبر سے معیشت الہی کا ملنا، صبر شیوا انبیاء ہے، صبر کی فضیلت، صبر و استقامت، صبر و شکر، صبر کے فوائد و ثمرات، صبر و استقلال، صبر و تقوی. یہ سارے موضوعات حضور شیخ الاسلام نے صبر کے عنوان کے تحت دے دیے. اب دیکھیں صبر کے موضوع پر اگر کسی شخص کو اتنی قرآن پاک کی آیات ہی مل جائے تو صرف آیتوں کا ترجمہ ہی پڑھے تو اس کا پورا سبجیکٹ تیار ہو جاتا ہے. اب اس کو کیسے تلاش کرنا ہے؟ یہ آگے صبر سے پریشانیوں کا علاج. جی جی. اس کو اگر دیکھ لیں تو یہ 4تھی جلد ہے. ٹھیک ہے جی. 4تھی جلد، اور 4تھی جلد کا صفحہ ہے 3199. تو 3199 کو اگر ہم دیکھیں تین 3199 جی. صبر سے پریشانیوں کا علاج 3199. جی. اب دیکھیں اس کے اوپر یہ موضوع آپ کو مل جائے گا. الصبر یعنی صبر کرنا گھبراہٹ، خوف اور پریشانی کا علاج ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے قرآن پاک کی آیت دے دی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. پھر اس آیت کا ریفرنس دے دیا سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت آیت نمبر 45. پھر دوسری آیت دی، تیسری آیت کریمہ دی. پھر اسی طرح آگے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین للصابرین اجر غیر ممنون. صابرین کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے؟ صابرین کے لیے 2 بار اجر کا وعدہ اس ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو پیشوا بنایا، اس کا ذکر کر دیا. صابرین کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، وہ قرآن پاک کی آیتیں دے دی. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک صبر کے موضوع کو آپ پڑھنا چاہیں تو کتنی آیات آ گئی. بالکل. مگر اس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں یہ تو ایک میں نے ہیڈنگ پڑھا ہے، پھر الگ ہے مختلف. بالکل. اور ہر ایک کے ساتھ اسی طرح جلد بتائی ہوئی ہے، اس کا صفحہ لکھا ہوا ہے. آپ اس جلد کو اٹھائیں، اس صفحے کو تلاش کریں، وہ موضوع مل جائے گا. قرآن مجید میں جہاں جہاں صبر کا ذکر آیا، صبر کے بارے میں حکم آیا، وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا، بڑی آسانی سے نکل آئے گا. تو میں بتا رہا ہوں کہ کوئی سبجیکٹ بھی تلاش کرنا ایک سادہ اردو پڑھنے والے شخص کے لیے بھی میرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن انسائیکلوپیڈیا چند منٹوں کے اندر آپ کو اپنے اصل سبجیکٹ تک پہنچا دے گا. حتیٰ کہ میں بتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بھی اگر آپ تلاش کرنا چاہیں کہ قرآن ان کا ذکر کہاں کرتا ہے، جانوروں کا ذکر، ایون کہ ایسے ہی ایک جگہ پر میں گیا تو کسی شخص نے سوال کیا کہ اچھا علامہ صاحب بتائیں اس قرآن انسائیکلوپیڈیا سے پتہ چل جائے گا قرآن میں بکری کا ذکر کہاں ہے، ٹھیک ہے، بھیڑ کا ذکر کہاں ہے. اب میں ساتھ آگے ایڈ کر رہا ہوں، کوئی جاننا چاہے اونٹ کا ذکر کہاں ہے، گھوڑے کا ذکر کہاں ہے، تو یہ بھی آپ ایسے تلاش کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جلدی اشاریے میں جائیں. آپ جاننا چاہتے ہیں بکری کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے، تو بکری کے لفظ کو تلاش کریں، با کاف را. تو آپ با والے حروف پہ چلے جائیں، یہ ابھی جیم والے حروف ہیں، تے والے حروف آگے، اور یہ آگے با والے حروف. با کے ساتھ آگے کاف آنا چاہیے، با کاف. تو یہ ابھی یہ لفظ نکل آنا چاہیے، با نون. اب یہ دیکھیں با عین والے حروف، با غین والے حروف، پھر اس کے بعد با قاف،
اور یہ دوسرا با کاف بکری، ہے۔ بکری کا لفظ لکھا ہوا ٹھیک ہے، کہاں ہے؟ تیسری جلد، اس کا صفحہ ہے 2431۔ اب تیسری جلد آپ لے لیں، یہ تیسری جلد ہے اس وقت، اس کا صفحہ 431 2431۔ 2431 یہ اس کا پیج نکلا ہے 2431، اور لکھا ہوا ہے بھیڑ اور بکریاں، ٹھیک ہے ذکر آ گیا، جی الشاۃ والغنم۔ جی تو قرآن پاک کی آیت دے دی، ایک آیت دی، پھر دوسری آیت کریمہ دے دی، تو دو آیتوں میں جہاں جہاں قرآن پاک میں بھیڑ اور بکریوں کا ذکر ہے وہ آیتیں دے دی۔ پہلی آیت ہے سورہ انعام، قرآن پاک کی 6ٹھی سورت، اس کی آیت نمبر 134، اور دوسری آیت اسی سورہ انعام کی 6ٹھی سورت ہے اور آیت نمبر 146۔ ٹھیک تو دونوں آیتیں بھی باقاعدہ لکھ دی، ان آیتوں کا ترجمہ بھی لکھ دیا، کوئی تفسیر پڑھنا چاہے تو ریفرنس دے دیا سورت کون سی ہے اور سورت کی آیت نمبر کون سی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی آسانی سے میں بتا رہا ہوں کہ جس سبجیکٹ کو بھی آپ تلاش کرنا چاہیں اس ابجدی اشاریہ کے ذریعے منٹس کے اندر بندہ اپنے موضوع کو تلاش کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم چیز ہے اور یہ ایسی حضور شیخ الاسلام کی تعلیف ہے کہ جو صدیوں تک امت کے کام آئے گی اور اسی طرح امت کو رہنمائی فراہم کرتی رہے گی۔ حضور شیخ الاسلام سچی بات ہے کہ جتنا ان کو اس پر خراج تحسین پیش کرے میں سمجھتا ہوں کم ہے، کہ یہ ان کی کم و بیش 50 سالہ محنت کا نچوڑ ہے سبحان کہ کس طرح قرآن میں غوطہ زنی کر کے انہوں نے موضوعات کے اعتبار سے قرآن کی آیتوں کو اکٹھا کیا اور اتنا آسان کر کے پڑھنے والوں کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ ناظرین، بلا شک و شبہ اس زمانے میں حضور شیخ الاسلام کی آج کے ہمارے لوگوں پر، آج کے معاشرے میں جہاں جہاں عقل اسلام کے غلام ہیں، قرآن پاک سے رہنمائی لینے والوں کے لیے اور آنے والے کئی صدیوں تک یہ اس امت کے لیے بہت بڑی خدمت، بہت بڑی نیکی۔ یقین جانیں جیسے جیسے ہم پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، رانا صاحب رہنمائی کر رہے ہیں، ہمارا دل باغ باغ ہو رہا ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے ہمارے لیے قرآن سے اپنا موضوع تلاش کرنا، اپنی پسند کی چیز ڈھونڈنا اتنا آسان کر دیا کہ اب تو ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں رہی۔ آپ حشرات الارض، نباتات، جمادات، مخلوق میں سے زمین و آسمانی کائنات کا کوئی سبجیکٹ پڑھنا چاہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ کو یہ ایسے مل جائے گا جتنا آسانی سے چٹکی بجا لیتے ہیں۔ آپ کو وہ آیت، وہ سورت قرآن پاک کی یہ قرآن انسائکلوپیڈیا رہنمائی دے دے گا، پھر جا کر آپ کو الگ سے نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، بلکہ اسی قرآن انسائکلوپیڈیا میں اس کی آیت بھی درج ہے قرآن پاک کی، اس کا ترجمہ بھی دے دیا گیا ہے۔ مزید پڑھنا چاہیں تو پھر تفاسیر میں کھنگال لیجئے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے منہاج رمضان۔